ترین اب باری ہے اعزازی شمشیر کا اعزاز دینے کی. اس سال اعزازی شمشیر حاصل کی ہے کالج سرجنٹ میجر کیڈٹ زینب ملک. یہ اعزاز 5 سالوں بہترین کارکردگی کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے. دھڑکن میں آرام بس یہ وطن ہوگا میرا نصیب ہے وہ سامنے کیوں ہو رہی ہیں حیرانیاں. Ma'am Nida Gill, lecturer in English, will receive an appreciation award from the worthy chief guest. نام میرا زوردار تالیاں ان کی محنت کے لیے. The best teacher of the year award goes to Ma'am Rukhsana Qurban, lecturer in English. زوردار تالیاں ان کی محنت اور کام سے لگن کے نام. This year, Elsa Qazi House has been declared as the runner-up house of the year. I request House Cadet Captain Cadet Humaira Ijaz, along with Cadet Fiza Liaqat, Chief Warden Ma'am Amreen Abra, and House Mistress Ma'am Nida Gill, to receive their runner-up trophy from the worthy chief guest. بھرپور تالیاں بجا کر کیڈٹس کی حوصلہ افزائی کریں. بچپن کا ساتھ تھا. The title of Champion House goes to Mari House. I request House Cadet Captain Cadet Javeria Fatma, along with Cadet Hira Qasim and Cadet Kashyap Sirat, Chief Warden Ma'am Amreen Abra, and House Mistress Ma'am Maheen Mehman, to receive their Champion's Trophy from the worthy chief guest. Ladies and gentlemen, now the parade commander will caution the proficiency banner party to march in. اب آپ سب کے سامنے 2023 کے فاتح گھر کو اعزازی بینر مہمان خصوصی کے ہاتھوں دیا جائے گا. The cadets representing the former champion house are Cadet Laiba Junaid, along with her Cadet Samama Khan and Cadet Varda Shahid. The cadets representing champion house of the year are Cadet Saleha Mushtaq, along with her Cadet Maida Khan and Cadet Alishba Mahesar. یہ وہ اعزاز ہے جو کسی بھی گھر کی پورے سال کی نصابی اور غیر نصابی کامیابی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. I request the honorable chief guest to kindly hand over the proficiency banner to the champion house of the year from the former champion house. It is indeed an honor and proud privilege for me to announce that Mari House has been declared as the champion house of the year. امیدیں فتح رکھو اور علم اٹھائے چلو. عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو. فضا پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلو. ہم نے مانا کہ اندھیرا ہے شاہراہوں میں. چراغے فکر جہاں تک جلے جلائے چلو. قدم ملا کے بڑھو اور علم اٹھائے چلو. بلند کر کے چلو اپنے دیس کا پرچم. یہ عظمتوں کا نشاں ہے نشاں اٹھائے چلو. عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو. امیدیں فتح رکھو اور علم اٹھائے چلو. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی ہمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں.
Now I would like to request, with great veneration, Pakistan's inspirational leader, the chief guest of our today's occasion, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Chairman Pakistan People's Party, to please address the audience and express his views. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है यहाँ बख्तावर कैडेट कॉलेज का इस इवेंट में ना सिर्फ हिस्से लेने का, मगर आप सबको देख के, आपकी अचीवमेंट्स को देख के मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी यहाँ के ख़वातीन के लिए, उस ख्वाब को यहाँ के आप बख्तावर कैडेट कॉलेज के जो कैडेट है, आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हो, उस पे हम आप पे फ़ख्र भी करते हैं। आप इस मुल्क के, पाकिस्तान के असल चेहरा हमारा बख्तावर कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो भी आप टीवी पे हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे और इस मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं, वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। जैसे आप सबको मालूम है, हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल से काफ़ी मसाइल का मुकाबला हम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक दो जो हमारे सबसे अहम मसाइल है उनके बारे में मैं आपसे ज़रा बात करूं। अपना जो हम समझते हैं जो 3-4 सबसे बड़े मसाइल हैं, उनके बारे में मैं ना सिर्फ आपसे बात करना चाहूँगा, मगर आपके साथ एक नक्शा शेयर करना चाहूँगा, एक प्लान शेयर करना चाहूँगा, जिससे मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के अवाम के काफ़ी जो तकलीफ़ है, जो मसले हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, एक हो के मेहनत करते हैं, तकसीम, नफ़रत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारा एक तारीखी मुआशी बहरान है इस वक्त। दूसरा, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अब हमने ये जो सैलाब है उनके असरात देखे हैं, तो एक तरफ मुआशी एक बहरान है, तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बहुत सा ख़तरा है। सो तीसरी जो एक बहुत अहम इशू है वो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स है, हमारा डेमोग्राफिक्स है। जो साबिक हमारा पॉपुलेशन की वज़ीर यहाँ बैठी है, वो मुझसे बेहतर बता सकेगी। अब मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, मगर इन तमाम मसाइल का हल भी मौजूद है। जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का मुकाबला हमने करना है। अगर हमने इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालना है, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक नजरिया दिया, मंशूर दी, एक सोच थी रोटी कपड़ा और मकान का। और मेरा ख्याल में
پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا. معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈیول ارننگز ہیں, اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا, دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا, تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا. بچوں کا تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا, جو راشن ہے, جو کھانے پینے کا سامان ہے, اچھا کوالٹی کا اسی میں دونوں سیلریز میں لیا جا سکتا تھا, آپ کا بلز بھی پے ہو سکتے تھے, اور کچھ سیونگز رہا کرتے تھے کہ آپ اس سیونگز کو یا ریکریشن کے لیے, یا اگر ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کے علاج کے لیے اتنا ہی میں وہ سب پورا ہو جاتا تھا, گزارا ہو جاتا تھا. اب آج کے حالات میں, آج کی معاشی صورتحال میں اسی خاندان کو ڈبل ارننگز کرنا پڑتا. مطلب the 2 individuals جن کا روزگار ہے, ان کا انکم اگر 70,000 75,000 پہ پہنچ جاتا تو پھر وہ شاید وہ تمام ضروریات پورا کر سکتے جو ایک زمانے میں 35,000 روپیز کا ڈیول ارننگ سے ہوتا. ان حالات میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اپنا بجلی کا بل دے سکے, اپنے بزرگوں کا علاج کا بندوبست کر سکے, اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا کیسے بندوبست کیا جائے گا. ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست, غریب دوست, کسان دوست, مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں, جس میں ہمارے خیال میں ہم اس معاشی بحران سے بھی ہمارا ملک کو, عوام کو نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کا جب ذکر ہوتا ہے تو پاکستان اس فائٹ میں ہمارا ایک صف اول کا کردار اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ہمالیہ کا ریجن ہے جو اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے کافی خطرہ میں ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جیسے اس موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوگا, پہلے ہمارا ہمالیہ میں جو برف موجود ہے وہ پگھلے گا, جس کی وجہ سے سیلاب ہوں گے, اس سیلاب میں ہمارے عوام کو نقصان ہوگا. پھر تھوڑی دیر بعد, تھوڑے عرصہ بعد وہ برف ختم ہی ہو جائے گا اور ہمارے عوام پیاس سے پریشان ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان دنیا میں with the 5th largest population in the world, ہمارا 70% آبادی نوجوان ہے, اور ہمارا اس پاپولیشن کو ہم نے تعلیم دینا ہے, ہم نے روزگار دینا ہے, ہم نے صحت دینا ہے, ہم نے تمام ضروریات پورا کرنا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیسے پھر ایک طرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں, دوسری طرف تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کریں, تو تیسری طرف اپنا پاپولیشن ایکسپلوژن اور اپنے نوجوانوں کا جو تمام ضروریات ہے ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. میرا خیال میں ہم اپنا ہی وسائل میں سے محنت کر کے سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں. جہاں تک معاشی حالات ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ 5 سالوں میں یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا
کہ عوام کی تنخواہ میں حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ 5 سال کے اندر ہم اس کو دگنی کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک زرعی ملک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اگر کسان خوشحال تو پاکستان کے عوام خوشحال، اگر کسان خوشحال تو نہ صرف ہمارا معیشت خوشحال مگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا منصوبہ ہے، پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اربوں روپیہ مختلف سبسڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، ویسے ہم تمام طبقات کے لیے، ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، اور ان تمام یہ ایک وہیکل بنیں گے تاکہ جو پسماندہ طبقات ہے جن کو ضرورت ہے ہم ان کو وہ مدد پہنچا سکیں۔ ہم ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ سبسڈی بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے ڈائریکٹ سبسڈی اپنا کسان کی جیب میں ہم دلوائیں گے، اپنا ہاری کی جیب میں ہم دلوائیں گے۔ اسی ہاری کارڈ کے تھرو ہم اپنے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو ہم کراپ انشورنس بھی دے سکتے ہیں، ان کے جب کوئی ڈیزاسٹر ہو، جیسے سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے سیڈ کا کمپنسیشن یا جو بھی، جب یہ کارڈ ہوں گے، جب ڈیزرونگ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں رجسٹر ہوگا تو ان کو سپورٹ کرنے میں، ان کو مدد کرنے میں نہ صرف حکومت کا آسانی ہوگا مگر جو ہمارا سوچ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، وہ انویسٹمنٹ جو ضروری ہے ہمارا زرعی معیشت میں ہم ڈائریکٹلی اپنے چھوٹے کسانوں کے تھرو، اپنے ہاریوں کے تھرو کروائیں گے، اور ماضی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنا پاکستان کا زرعی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کر آئیں گے۔ جو مزدور کارڈ کے میں نے ذکر کیا ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کو پہلی دفعہ حقوق دلوائے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جبکہ ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہم اب نیا دور کے لیے اپنے مزدوروں کو ان کو حق دلوائے، ان کا پینشن کا حق، ان کا سوشل سیکیورٹی کا حق، ان کا ہیلتھ کیئر کے انشورنس، ان کا بچوں کی تعلیم، یہ تمام جو سہولتیں ہیں ہمارا خواہش ہے کہ ہم ان کو مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو یہ پہنچائیں، اور وہ نہ صرف وہ مزدور ہو جو صنعتیں میں کام کر رہے ہو مگر ساتھ ساتھ وہ مزدور ہو جو زرعی مزدور ہو، وہ مزدور جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اپنا پینشن ملے، اپنا سوشل سیکیورٹی ملے، اپنا بیماری صحت کی علاج کے لیے فیسلٹی ہو، ان کو نوجوانوں کے لیے تعلیم کے سہولت فراہم کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے کسانوں تک اور ڈائریکٹلی اپنے مزدوروں تک پہنچا سکیں گے۔ جب ہم نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں